से काम लेना। और जो जादूगर इस तरह से जिन्नात को इस्तेमाल करते भी हैं तो जिन्नात उनके कब्जे में नहीं आते, बस एक मैसेज दिया जाता है, जिन्नात वो काम कर लेते हैं। खुद उस जादूगर को भी डर होता है, जिन्नात उसको भी पकड़ के कूटते हैं तबीयत से। ठीक है ना, हकीकत है, इनकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्योंकि बास हमारे मदारिस के तलबा जो है ना वो फारिग होने के बाद सोचते हैं मामिल बनेंगे, हम ये करेंगे वो करें, बहुत अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए सीधा सीधा चलते रहो। और सास बहू के झगड़े हैं तो किसी में फॉल्ट है, उसको ठीक करे। मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो जीन बीन जादू पे ना डालो भाई, आपकी अपनी लोग आजकल एक दूसरे के हुकूक अदा करते ही नहीं है, तो जब हुकूक अदा नहीं होंगे तो झगड़े तो होंगे ना। जो भी, इसमें तो दीनदार बेदीन सब बराबर हैं। जहां घर में मसला है, कोई परेशानी है, किसी ने कुछ कर दिया तो किसी का कुछ करना भाई इतना आसान नहीं है, निजाम आलम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ये जादू के बारे में एक अहम बात थी जो मैंने आपसे की थी। तो ये जादू की दो, अच्छा हाँ, ये जो जादू की पहली किस्म है ना, पहली किस्म के साइंटिफिक असबाब होते हैं लेकिन वो खुफिया होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते, रिजल्ट नजर आ रहा होता है। ये वाला जादू कुरान से भी होता है, ये ध्यान में रखें। बाज आमिल क्या करते हैं, आपसे कुरान की आयतें पढ़वाते हैं, आप समझ रहे होते मेरा इलाज हो रहा है। वो आप जब आयतें पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में एक बात बैठ जाती है, एक बात बैठती है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सूरत इतनी दफा पढ़ो हो रहा है, और वो आपको ऐसा लगता है कि हो गया। वो दिमाग में ख्याल घुसा दिया जाता है। एक आमिल था, हमारे उस्ताद ने उसको पकड़ लिया, उससे पूछा यार ये तू, वो हुआ यह था कि एक मियाँ बीवी थे, उनके औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने बुला लिया उन दोनों को। वो ऐसा ही इलाज करता था। इलाज क्या करता था, औलाद फिर भी नहीं हुई, औलाद जादू से हुई तो होती नहीं है। वो जब दोनों आ गए तो उसने ड्रामा क्या किया, अंधेरे कमरे में दोनों को ले गया और पता नहीं एक दरख्त बनाया हुआ था, एक अजीब, ये क्या है, मिसमेरिज्म हो रहा है, ख्याल ही ना दिमाग पे एक काबू पाया जा रहा है कि कुछ इनको दिखाओ, कुछ हो रहा है अजीब सा। उन दोनों से कहा कि ऊपर की कमीज पहनो, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। दोनों से कहा अपनी शलवारें उतार दो, सिर्फ कमीज उनकी लंबी थी, कमीज पहनो। अब जाहिर है वो उनको लगेगा कुछ हो रहा है, अब लेकिन है जो कि मियां बीवी दोनों साथ ही खड़े हुए। फिर उनसे कहा कि अब इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत पढ़ो बार बार। हालांकि इस सूरत का औलाद से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन है ये एक ऐसी सूरत है उनको लगेगा कुछ अजीब सा हो रहा है। कुल हुवल्लाह कह देते, वो नॉर्मल सब पढ़ते हैं। तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आमिल खुद बता रहा है हमें कि मैं ये अमल करवाता हूं और इसमें होता कुछ भी नहीं है, इनका अपना दिमाग में कैप्चर कर लेता हूं इस अमल के जरिए, फिर जो इनके दिमाग में डालूं आ जाएगा। वो पढ़ रहे हैं, उसने कहा इतनी दफा पढ़ो, पढ़ते 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 उसने कहा और तेज होते 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 एकदम एक मटका आया है, धड़ाम से गिरा है, आवाज आई है, वो टूटा है, उसमें इन दोनों के पुतले और उसमें सुइयां और गंद बला भरा हुआ है, खून के चीथड़े बीटते टूट गया। उसने सुकून का सांस लिया, उसने कहा ये जादू था जो मैंने खत्म कर दिया, आपके पुतले पे सुइयां थी और खत्म। वो दोनों मुतमईन हुए, घर चले गए। औलाद तो होनी नहीं होनी, वो अगर हुई होगी तो अल्लाह की मर्जी से हुई होगी, तो वैसे ही किसी की हो ही जाती। हमारे उस्ताद ने पूछा यार ये क्या, उसने कहा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं था ना कोई मटका था, ये मिसमेरिज्म एक फन है, आपके दिमाग को कैप्चर करके आपको ऐसी चीजें दिखा देंगे जो होंगी नहीं। सहारू आयुनन नास है ना कुरान में, जैसे जादूगरों ने रस्सियों को जब फेंका है तो लगा क्या कि ये सांप बन गई, हालांकि हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ रहे हैं कि सांप बन गई है, डर भी रहे हैं, हालांकि सांप थोड़ी थी। तो ये वाला जादू जो है ना, इसके लिए कोई भी अल्फाज दोहराए जाए जिससे आपको ये लगे कि कुछ हो रहा है, उससे आप एक नफ्सियाती तौर पर ना एक हिसार में आ जाते हैं। तो उसमें कुरान भी पढ़वाया जा सकता है, कोई हिंदी के संस्कृत के कलिमात भी, हिंदू ये क्या करते हैं संस्कृत जबान में वो पढ़ाएंगे, घोड़े बिल्ले गधे घोड़े सारे मिलाएंगे, वो आदमी समझता है भाई कुछ है जादू वदू। हम बचपन में जब करते हैं अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंतर छू, ये अंतर मंतर कली कलंतर, तो वो कुछ भी। अब मैंने जब ये बयान किया तो लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, इन्होंने कह दिया कुरान से जादू होता है, कुरान से तो जादू खत्म होता है, और ये कह रहे हैं कुरान से क्या होता है, जादू होता है। तो मेरी बात का मतलब समझो, ये आमिल लोग आपको उल्लू बनाएंगे, कुरान की आयतें पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जादू खत्म हो रहा है, हालांकि वो मिसमेरिज्म हो रहा होता है, आप खामखा में आ जाते हो मुझ पे कुछ है, ठीक है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने हकामुल कुरान में लिखा है कि ये कुरान से मिसमेरिज्म की,
وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے. وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ صورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ بڑھ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے کا پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی، یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا، اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر کے ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا، وہ سیڑیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو 1-1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے. تو جادو یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتح پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن، اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے، الٹی کا سبب ان کو معلوم نہیں. اور وہ سبب کیا ہے، ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے. لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو، وجہ معلوم نہ ہو، یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے، لیکن کوئی اس کو، جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا، وہ بیماری کے لیے بھی، شوگر کے مریض کو کھلا تو مر جائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا، آپ کو استغفر اللہ، قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت، اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے. انہوں نے کہا میں حوالے کے بغیر، میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی، یہ دیکھیں. پھر بھی نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو، دلیل نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا، بس ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے، مسمرزم والی، یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو. ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ، اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہو، سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، جس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی 2 قسمیں، ایک تو وہ
نظر کا دھوکا ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں، مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں، عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ تر نتیجے، اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے، ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے۔ جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی، بہت اہم بات تھی، وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی، نکل ہی گئی یار، ابھی کرنے ہی لگا تھا۔ میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے، میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، تو فوراً لوگ دلیل دیتے ہیں، قرآن میں آتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے، تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے، لیکن اسباب ضعیفہ میں سے اکثر نہیں ہوتا یہ۔ دوسرا، اس میں جادو کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی، ایسے اسباب جو جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، یعنی ایسے کام کر دیے کہ شوہر کو بیوی پہ شک ہونے لگا، بیوی کو شوہر پہ۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا۔ تو اسی طرح جیسے ٹانگیں دو حصوں میں توڑ دی، حالانکہ ایک پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے، تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو، لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے، وہ اتنی گہرائی میں جا نہ سکتا ہو۔ تو اس لیے اگر میاں بیوی میں ایسی بدگمانی ہو نا، تو یہ دیکھا کریں بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارے ساتھ خام خواہ میں بدگمان کر رہا ہو، تو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے غور کیا کریں۔ تو یہ والا جادو بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا جاتا ہے ایسے کام کر کے جو وہ کام ہوا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوا ہے۔ تو جب آپ اس کی تحقیق میں جاؤ گے، گہرائی میں جا کے انکوائری کرو گے، تو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بھی غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ چلیں یہ موضوع کمپلیٹ ہو گیا، کافی ہے۔